बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शरीफ आरिफ हमीद भट्टी। नाज़रीन, लगता है मौजूदा सेटअप को लाने वाले अब पछता रहे हैं। कहा जा रहा है कि हुकूमत को से जान छुड़ाने के लिए मुशावरत शुरू कर दी गई है। ताहम ये एक अहम इशू है जिसे हल करना हुकूमत के लिए मुश्किल है, और ये भी कहा जा रहा है कि मौजूदा हुक्मरानों को वार्निंग दी गई है कि आपकी बैड गवर्नेंस, लाकानूनियत, करप्शन की वजह से IMF से लेके यूरोपीय यूनियन और पाकिस्तान से लेके दुनिया भर में आवाज़ें उठाई जा रही हैं, लेकिन अल्टरनेट नहीं मिल रहा। कभी रेफरेंडम पर गौर, कभी सूबों को तादाद बढ़ाने में पर गौर किया जा रहा है, और ये भी कहा जा रहा है कि कुछ अहम अफसरान गो के जो इनको प्रेशराइज कर रहे हैं वो तो खुद इस मुल्क में खराबी का हिस्सा है। असल बुराई उनमें है जो रूल ऑफ लॉ पर वो कौम को चलने नहीं देते, मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी नहीं करने दे रहे, अदालतों को बेतौकीर कर दिया। यहाँ तक कि अब गजा में फौज भेजने से लेकर अफगानिस्तान तक की खारजा पॉलिसी मुकम्मल तौर पर पिट चुकी है। ऐसे हालात में साबिक वजीर आजम इमरान खान, जिन्हें तकरीबन 3 हफ्ते से ज़्यादा हो गया है जेल में, उनके तमाम हकूक ख़त्म कर दिए गए हैं, तमाम हकूक ख़त्म कर दिए गए हैं। उनकी फैमिली से मुलाकात नहीं करने दी जा रही, वकला से, पार्टी रहनुमाओं से नहीं। तो इस मुल्क में आम शहरी के साथ कीड़े मकोड़ों की तरह किस तरह रेंगते होंगे ये हुक्मरान और इनको लाने वाले, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। जब एक सूबे के वजीर आला 7 दफा अदालत के हुक्म पर जाए और एक SHO खड़ा होकर कहे आपने आगे नहीं जाना, पानी छोड़ दे, बानी पीटी इमरान खान की बहन को बालों से घसीटा जाए, लोगों के घरों में घुसकर तोड़ फोड़ की जाए और वीडियो वायरल की जाए, सहाफ़ी जो जुबान उठाए तो अरशद शरीफ बना दिया जाए, मीडिया को कंट्रोल हो, जस्टिस मंसूर अली शाह और रतन मनीला को और हाई कोर्ट के जज साहब को रिजाइन देना पड़ जाए, तो फिर अवाम ही सड़कों पर फैसला करती है और अवाम का फैसला खत्म ही होता है। उसकी मिसाल आप बांग्लादेश देख लें, हसीना वाजिद किस तरह भागी, किस तरह कंट्रोल था, नेपाल और दीगर ना। दूसरी तरफ यौम स्याह पर हुकूमत की आंखें खुली की खुली रह गई। पंजाब अभी तक, पंजाब की लीडरशिप आलिया हमजा के अलावा अरकान असम्बली खासकर इमरान खान से दगा कर रहे हैं, कुछ दगा कर रहे हैं, कुछ मैं सारे नहीं कह रहा, वो बाहर नहीं निकल रही। लेकिन KPK ने हुकूमत को तिकनी का नाच नचाया हुआ है। जुनेद अकबर खान की जानदार तकरीरें और हुकूमत के KPK में कभी गवर्नर आज की धमकियां काम ना आई, सेल अफरीदी का वज़ीर आला को रोकने का नाकाम ना आया। अब ये आ रहा है कि इन दोनों पीपल्स पार्टी और नून लीग से कैसे निजात हासिल की जाए और ब्यूरोक्रेट या कोई ऐसा जाली सा सेटअप बना दिया जाए, क्योंकि अदलिया तो अपनी है, आईनी अदालत के पास जाएगा। और जब 4 हाई कोर्ट के जज सेवान सुप्रीम कोर्ट गए और उनका केस आईनी अदालत को भेज दिया है, तो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ये अफरीदी साहब को घर चले जाना चाहिए, जो मुल्क में फैसला ही नहीं कर सकते। खुद तो कंप्रोमाइज किया, मंसूर अली शाह का नास्ता नौकरी लगे 30 नंबर पर आए, पर सुप्रीम कोर्ट को भी बेतुकीर किया। कराची में आज वकला की जानिब से मज़ामत बड़े पैमाने पर दिखाई गई। कराची में 27वीं तरमीम के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में कन्वेंशन किया गया। वकला एक बड़ी रैली की सूरत में सिटी कोर्ट से सिंध हाई कोर्ट पहुंचे और सिंध हाई कोर्ट के बाहर पुलिस ने इनको रोकने के लिए मौजूद थी। पुलिस गर्दी ही इस मुल्क में चल रही है। पुलिस ने जो इसमें रसवाई और बदनामी कमाई है, एक तो आएगी जो जाली मुकाबलों में लोगों को मारता है, जाली मुकाबलों में लोगों को मारता है, उसी के एडिशनल IG ने लिखा है, वो सियासी तकरीरें करते हैं। ये साहिबान मोहतरम मौजूद थी, लेकिन वकला ने पुलिस की एक ना चलने दी और वकला ने सिंध हाई कोर्ट के बार रूम में कन्वेंशन के लिए पहुंचे। वकला ने अभी तकरीरें भी शुरू नहीं की थी कि इंतजामिया ने बार रूम की लाइटें बंद कर दी, बिजली बंद करके। हमला आवर होना इनका पुराना काम है। 26 नवंबर 2024 को भी इस्लामाबाद की बिजली बंद कर गई, रास्ते बंद किए गए, लाइटें बंद की गई और फिर गोली चली। यही मरीद के में दोहराया गया। और इस तरह कई घरों में
انہوں نے ظلم و ستم کی ایسی داستانیں بنائی کہ فرعون بھی شرما جائے۔ خیر، بار روم کی لائٹیں بند کر دی۔ اس کے علاوہ اس کے باوجود وکلا نے پہلی ہار نہ مانی اور سندھ ہائی کورٹ کے کھاتے میں ہی کنونشن کیا۔ 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف اسی طرح کی مسلسل اقدامات کی ضرورت ہے تاکہ اعلیٰ عدلیہ کے ججز کو حکومتی دباؤ سے نکال کر آزاد عدلیہ کی بحالی کا عمل شروع کیا جائے، جو کہ آزاد عدلیہ کا بھی کنسیپٹ اس ملک میں ایک خواب بن کے رہ گیا ہے۔ عدلیہ سے انصاف لینا ناممکن ہے۔ شہید ارشد شریف کی والدہ نے چند لوگوں کو نامزد کیا، سپریم کورٹ کے درخواست دی اور وہ اس کی والدہ مال کے حقیقی کے پاس پہنچ گئی اور اسے بھی انصاف نہ ملا۔ شہید ارشد شریف کی والدہ کو چھوڑ دے کینیا میں کس نے قتل کرایا، پاکستان چھوڑنے پر کس نے مجبور کیا، دبئی سے کس نے نکلوایا، اور پاکستان میں مقدمات کس نے درج کروایا، اس کے ملزمان کو ڈھونڈنا نہایت آسان ہے، لیکن دیانتدار، با کردار، قابل افسران تعینات چاہیے، غیر جانبدار جو حکمرانوں کے نہ آئین کے تحت کام کرے۔ بہرحال دوبارہ آ جاتے ہیں کہ وکلا کو، عدلیہ کو زیادہ نکالنا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز بھی سسٹم کے سامنے ہتھیار پھینکنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس بابر استاد، جسٹس سمر رفت امتیاز سمیت ان آزاد ججز نے 27ویں ترمیم کو وفاقی آئینی عدالت میں چیلنج کر دیا۔ جب وفاقی آئینی عدالت وہ ہے جو خود غیر آئینی طریقے سے وجود میں آئی، خود غیر آئینی طریقے سے وجود میں آئی وفاقی آئینی عدالت۔ اب 5 جج صاحبان، ان کو سلوٹ ہے، محترم محسن اختر کیانی صاحب کو، بابر ستار کو، سمر رفت کو، امتیاز اور دیگر جج صاحبان جو اس گھٹن اور فسادیت کے ماحول میں بھی قدم بڑھاتے جا رہے ہیں۔ پہلے ان جج صاحبان نے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی تھی، لیکن چیف جسٹس پاکستان ہی نظام کے آگے مجبور ہیں۔ چیف جسٹس پاکستان نظام کے آگے مجبور ہیں اور ان کے رجسٹرار نے پٹیشن وصول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ یہ 5-4 ہائی کورٹ کے جج صاحبان ہیں، اگر ان کے ساتھ انصاف لینا مشکل ہے تو عام شہریوں کو، ہم جیسے آدمی کس کے پاس جائے؟ نہیں، ایک فون کرتے ہیں، اس کو نوکری نہیں کرنے دینی، اس کے خلاف یہ کاروائی کرو۔ خیر، یہ ایک لمبی داستان ہے ان کے ظلم کی۔ خیر ناظرین، رجسٹرار نے پٹیشن وصول کرنے سے انکار کر دیا تھا 4 جج صاحبان کا ہائی کورٹ کا۔ یہ جج صاحبان اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہونے والے ٹرانسفر پر قانونی جنگ لڑ رہے ہیں، جبکہ قانون ہے ہی نہیں۔ یہ کیس اب 24 نومبر کو نظر ثانی درخواست کی صورت میں آئینی عدالت میں منتقل ہو گیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے اس کو بھی چیلنج کیا ہے اور نظر ثانی درخواست کو سپریم کورٹ واپس منتقل کرنے کی استدعا کی ہے، کیونکہ اس پر فیصلہ سپریم کورٹ نے سنایا تھا، اس لیے نظر ثانی بھی سپریم کورٹ کے بینچ کو کرنی چاہیے آئین اور قانون کے مطابق۔ لیکن آئین اور قانون ہوگا تو نہیں، قانون کو تو انہوں نے فٹ بال بنایا ہوا ہے۔ سپریم کورٹ دوسری جانب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بھی نظام میں رہتے ہوئے عمران خان کی رہائی کی جدوجہد میں مصروف ہیں، اور کل اسلام آباد میں سینئر صحافیوں سے ملاقات میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی نے کہا ہے کہ نومبر کے کچھ اور دسمبر میں بہت کچھ ہونے والا ہے۔ نومبر میں کچھ اور دسمبر میں بہت کچھ ہونے والا ہے۔ سہیل افریدی نے اپنے ارادوں پہ پختہ نظر آتے ہیں اور ان کے ساتھ جنید اکبر سیسا پلائی ہوئی دیوار بنے ہیں، اور وفاقی حکومت کے ہر غیر آئینی، غیر قانونی اور دھمکی امیز حرکتوں کے آگے ایک دیوار بن کے کھڑے ہیں، اور وفاقی حکومت سخت پریشان ہے کہ ان کے ہوتے ہیں مائن اینڈ منرل بل کیسے قبضہ کریں گے۔ امریکہ کو تو سب کچھ بیچ دیا وہ اصل پہ لگا کے، اور کے پی کے میں آپریشن کے نام پر کلیکٹیو ڈیمیج میں درجنوں شہادتیں بتاتی ہیں کہ کہیں کمی ہے۔ خیر، سہیل افریدی نے اپنے ارادوں میں پختہ نظر آتے ہیں اور وفاقی حکومت کو اپنے خلاف کوئی شرارت کا موقع بھی فراہم نہیں کرتے۔ اس لیے کبھی وہ وزیر اعظم کو خط لکھتے ہیں اور کبھی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کو اپنے لیڈر سے ملاقات کا مطالبہ بھی دہراتے ہیں اور چلے جا رہے ہیں۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ کو بھی لکھا، آپ صوبے کی وزیر اعلیٰ ہیں، آپ کے صوبے میں ایک جیل ہے، جیل مینول کے کچھ قانون ہیں، پاکستان کی عدالتوں کے کچھ قانون ہیں، قیدیوں اور حوالاتیوں کے کچھ حقوق ہوتے ہیں۔ انہوں نے اس کو لکھا، یاد رکھے کہ کیا اس وزیر اعلیٰ پنجاب میں پی ٹی آئی کا شاید ہی کوئی ایسا لیڈر ہو جس کے خلاف پنجاب میں انتقامی کارروائی درجنوں نہ ہو، یا سینکڑوں نہیں تو درجنوں ہوں، جن کے گھروں میں چھاپے نہ پڑے ہوں، صحافیوں کو نوکری سے نہ نکالا۔ لیکن پچھلے
پونے 2 سال ہو چکے ہیں پی ٹی آئی کی حکومت کو. پہلے علی امین گنڈا پور تھے، اب سہیل افریدی. لیکن مسلم لیگ نون کے ایک جو اچھی بات ہے، سہیل افریدی یا پی ٹی آئی کی حکومت نے نہ علی امین گنڈا پور کی حکومت میں عمران فضل الرحمان کے خلاف کوئی اس کے کارکنوں کے خلاف کارروائی کی، نہ مسلم لیگ نون نہ یعنی کہ سیاسی مخالفین کو وہاں انتقام کا نہیں نشانہ بنایا. اور پنجاب میں تو صرف سیاسی مخالفین نہیں، وکلا، جج صاحبان، صحافی، سول سوسائٹی، کوئی بھی ان کے ظلم، زیادتی، نا انصافی کا ایسا شخص نہیں ہے شاید نشانہ نہ بنا ہو، ماں سوائے لگڑ بگڑ جو ان کے پے رول پہ ہیں، یا 10 پر چمچے کچے لگڑ بگڑ جو ان کے کہنے پر چلتے ہیں. یعنی کہ عمران خان کی بیوی پر کریکٹر اسیسینیشن کرو، جادو ٹونے کی خبریں چلاؤ، عدت جیسا واحد کیس بناؤ. حالانکہ یہ عمران خان کی شادیوں کو ڈسکس کرتے ہیں. میں کئی سیاستدانوں کو جانتا ہوں جن کی ایک سے زیادہ کئی شادی ہیں، لیکن یہ ان کی ذاتی لائف ہے. مجھے ان کی کرپشن پر اختلاف ہو سکتا ہے، ان کی بیڈ گورننس پر اختلاف ہوگا، لیکن ذاتی لائف تو ان کی مائیں بہنیں فیملی ہے، ہماری بھی فیملی ہیں. لیکن پاکستان، پنجاب میں اب ماں بہنوں بیٹیوں کی عزت کی تذلیل کرنا ان کی زندگی کا مقصد بن چکا ہے. خوف اور دہشت سے یہ حکمران چلانے والے ملک کو ایسی انتقام کی کھائی میں بھیج چکے ہیں کہ پاکستان کی 90% آبادی لوگ چھوڑنا چاہتے ہیں، جس ملک میں جج محفوظ نہ ہو. یہاں تک کہ آئی ایم ایف پاکستان کا، میں پہلے دن سے عرصے سے کہتا ہوں، جب تک کرپشن ہوگی یہ ملک بہتری کی نہیں تھا. سونے کے پہاڑ لگا دو، چند اعلیٰ سرکاری افسران اور ایلیٹ کیپچر وہ سونے کے پہاڑوں لے جائیں گے چرا کے. یہ ملک میں کرپشن لیگل ہو چکی ہے. حرام کے پیسوں سے اربوں روپے کے محلات بنانے والے اس ملک میں ہر ایک کو خریدنے کی کوشش کرتے ہیں. کوئی خریدا نہ جائے تو اس کو مقدمات کیے جاتے ہیں، انتقامی کارروائیاں کی جاتی ہیں، یہاں تک کہ شہید ارشد شریف کی طرح کینیا میں مروا دیا جاتا ہے. یاسمین راشد ایک بزرگ عورت کو انتقام کے لیے جیل میں رکھا، ان کے مقدمات ہی نہیں چل رہے. عمران خان کی بہنوں کا اتنا قصور ہے کہ نہ کبھی وہ ایم پی اے کی امیدوار بنی، نہ کچھ ریاسی عہدیدار ہے، لیکن بھائی کو 3 ہفتے سے روزانہ جاتی ہیں، گل گھسیٹتے ہیں. جو ماں بہن بیٹی کے مقدس رشتوں کا تقدس پامال کرتے ہیں، انہیں ملک اور آئین اور قانون نہیں، اپنی انا سے. ان کی انا ہی ان کے تکبر کی قبر بنے گی. قبر تکبر کی. اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو. لیکن میں بند کمروں میں رہنے والوں سے ایک سوال کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کے سیاسی حقوق ختم کر کے ججوں کو اپنی مرضی کے فیصلے کروا کر کرپٹ مافیا کو گود میں رکھ کر کبھی صوبوں کی شدنی چھوڑتے ہو، کبھی کہتے ہو کہ 18ویں ترمیم ختم کرنی ہے، کبھی کہتے ہو NFC ایوارڈ لانا ہے، کبھی کہتے ہو کہ پی ٹی اے کا خاتمہ کرنا ہے، کبھی کہتے ہو کہ غیر جانبدار صحافیوں کو ٹی وی پہ نہیں آنے دینا. تو آپ کی اقتدار سدا تو نہیں رہنی. نواز شریف بھی 3 دفعہ وزیر اعظم رہے، اب وہ وزیر اعظم بننے کے باوجود نہیں بن سکے اور آپ نے نہیں بننے دیا. کیونکہ اگر 17 سیٹ پہ شہباز شریف وزیر اعظم بن سکتے تھے تو نواز شریف بھی بن سکتے تھے. مریم نواز ہار کے بھی بن سکتی تھی، تو اور کیوں نہیں بن سکتا تھا. تو کئی عہدیدار اپنے پیچھے سیٹ دیکھیں، ان سے پہلے کئی آئے اور کئی چلے گئے. عبرتناک انجام ظالموں کا ہوگا. قرآن کی ایک آیت اور حدیث بتاتے ہیں جہاں ظالموں کی تائید یا تعریف کرنے کا حکم ہو. ظالموں کے خلاف ہاتھ سے برائی کو روکو، زبان سے یا دل میں برا جانو، اور جہاں ظالموں کی حمایت نہیں. کچھ لگڑ بگڑ چپچے کچے، میڈیا مکمل کنٹرول. IMF کہتا ہے کہ آپ اربوں روپے کی کرپشن ہو رہی ہے. ایلیٹ کیپچر اور اعلیٰ سرکاری افسران اس میں ملوث ہیں. یورپی یونین کہہ رہے ہیں کہ یورپی یونین GSP سٹیٹس ختم ہو سکتا ہے. جو ایکسپورٹر ہیں اربوں روپے کما رہے ہیں وہ زمین پر آ جائیں گے. اپنی ضد انا کو چھوڑو، ملک میں آئین اور قانون کی حکمرانی لاؤ. لوگوں کو مائنس کرتے کرتے آپ نے اپنے آپ کو مائنس کر دیا. موجودہ پیپلز پارٹی ہو، نون لیگ ہو، MQM ہو، ان کا ووٹ بینک نہ ہونے کے برابر رہ گیا. ہے صحیح لیکن نہ ہونے کے برابر ہے. لیکن مٹ جائے گی مخلوق تو انصاف کرو گے. اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.